यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधे हो क्या? वो दोनों एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से आंखें डाले वालेहाना नजरों से देख रहे थे जब उनके कानों से एक आवाज टकराई। इस चीख नुमा आवाज पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा था, जहां ब्लू जीन्स के साथ ब्राउन टॉप पहने, बालों को खुला छोड़े बेहद हसीन लड़की वहां नजर झुकाकर खड़े उस वेटर पर चिल्ला रही थी। सो सॉरी मैम, वो इस बिगड़ी नवाबजादी के मूड ऑफ होने पर बेहद घबराया था। घबराना तो बनता था। वो ज़ायरा दुर्रानी थी, अल्फाक दुर्रानी की इकलौती बेटी, जो इकलौते होने और बाप के लाड प्यार की वजह से बेहद बिगड़ी हुई थी। उस पर तजाद उसका हुस्न, वो हर तरफ से सराहने लायक थी, मगर उसका लहजा ओफ, वो यूं ही पल में दिल तोड़ देता था। इससे पहले कि कोई उठकर उनकी तरफ बढ़ता, एक शख्स भागता हुआ अंदर की तरफ आया। वो फौरन से पहले उसकी तरफ बढ़ता वेटर को उससे दूर कर गया और वो उसकी खुशबू से उसी लम्हों पहचान गई थी। वो वही थी जिसकी वो दीवानी थी। हाँ, वो उस शख्स को जानती थी बहुत अच्छे से। मैम, इससे पहले वो मजीद उस पर चिल्लाती, उसके पुकारने पर वो फौरन से पहले उसकी तरफ मुड़ी थी। तुम यहाँ? उसको वहाँ देखकर शदीद मगर मसनूई हैरत से बोली। यस मैम, चले प्लीज़, सब देख रहे हैं। वो इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता, सबकी नज़रें उस पर महसूस करता बेहद जब्त से बोला था। मैं क्यों जाऊं? उसकी बात की नफ़ी करने वाली थी जब उसकी नज़रों को एक जगह अचानक से ठिठक कर रुकते देखा। उसकी नज़रों के ताक़ुब में ज़ायरा ने जैसे ही अपनी नज़रें दौड़ाईं, एक बेहद खूबसूरत और कम उम्र लड़की पर जाकर उसकी नज़रें टिकी थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक बेहद खूबसूरत मर्द था, जो कि शायद उसका शौहर था, मगर ये उसे ऐसे क्यों देख रहा था? वो इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी जबकि कानों से फ़ोन की बीप टकराई। वो एक हाथ मारते बिना आंखें खोले फ़ोन कट करते फिर से तकिए में मुंह छुपा गई। अब की बार उसके कानों से मैसेज की बीप टकराई। नींद में खलल डलने पर उसके माथे पर बलों का जाल बिछा था। व्हाट द? वो एक झटके में सर उठाए मोबाइल पकड़ते मैसेज करने वाले को खरी खरी सुनाने वाली थी जब स्क्रीन पर जमा सत्रगोतोरा के नाम से चमकता नोटिफिकेशन उसके लबों पर मुस्कान बिखेर गया। उफ, ये बंदा भी ना। वो फौरन से उठकर बैठती, अपने बाल समेटते उसका मैसेज सीन करने लगी। सो गई लड़की? दूसरी तरफ से ये जुमला कितनी मोहब्बत से पूछा गया था, उसे अच्छे से अंदाजा था। कैसी नींद, कहाँ की नींद, वो एक पल में सब कुछ भुला बैठी थी। वो चीज़ ही ऐसी थी, उसकी एक पुकार और उस लड़की का दिल उसके कदमों में। उसका मैसेज पढ़ती लबों को दांतों तले दबाए टाइपिंग करने लगी। जी हाँ, मगर तुम अपने एक मैसेज से मेरी नींद उड़ा चुके हो। उसको मैसेज सेंड करते धड़कते दिल से अपने आगे वाले बालों की लटों को उंगलियों पर लपेटते उसके मैसेज सीन करने का इंतजार करने लगी। अगले ही पल ब्लू टिक लगते देख उसका दिल 200 की स्पीड से धड़का था। ये तो मेरी खासियत है जानान, दूसरी तरफ से खासा मगरूराना जवाब दिया गया था। वो बेसाख्ता हंसती जबकि उसके जानान कहने पर हमेशा की तरह स्क्रीन को घूरा था। रात के इस पहर मुझे मैसेज करके मेरी नींद खराब करने की वजह जान सकती हूँ? वो हाले से हंसते टाइपिंग करने लगी। ये उसका रोज़ का काम था। उसको मैसेज करते हमा वक्त मुस्कुराहट उसके लबों पर सजी रहती थी। वो जब भी अपनी और उसकी चैटिंग पढ़ती थी, मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा ही नहीं होती थी। वो मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं होती थी, वो मोहब्बत की शिद्दत से चमकती एक भरपूर मुस्कुराहट होती थी, जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसके दिल में मोहब्बत कभी रची हो। मगर उस बात से अनजान थी, उसे हमेशा अपना दोस्त मानती थी। वो जानता था उसका सब कुछ था सिवाय मोहब्बत के। वो लड़की उसकी दीवानी थी, बस नहीं थी तो मोहब्बत, जबकि वो पोर पोर उसकी मोहब्बत में डूबा मगरूर शहजादा। क्या अब मैं वक्त देखकर तुम्हें मैसेज किया करूं? दूसरी जानिब मौजूद शख्स ने शदीद बुरा मनाया था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो उसके खफा होने पर फौरन से अपनी कही बात पर दांतों तले लब दबाया उसकी गलतफहमी मिटाने लगी। ओके। वो शायद नहीं, यकीनन खफा हो चुका था। सुनो, थोड़ी देर तक उसकी जानिब से खामोशी महसूस करते वो फिर से कोई मैसेज कर गई। उसका उसकी नाराज़गी की अलामत थी।
وہ جب بھی خفا ہوتا تھا ایسے ہی الفاظ ادا کرتا تھا۔ خفا ہو گئے؟ وہ جانتی تھی پھر بھی پوچھ بیٹھی، پتہ نہیں۔ وہ صاحب کوئی سے اجتناب کرتا اس کو نخرے دکھانے لگا۔ اچھا نا، آئی ایم سوری، غلطی سے ہو گیا۔ وہ اس کے ہلکا سا خفا ہونے پر روحاں سی ہوئی تھی۔ اس شخص کی ناراضگی سہانے روح تھی۔ یہ شخص اس سے ناراض ہوتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ اس کی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص تھا تو وہ تھی، اس کے رنگ میں ڈھلی اس کے لیے بے حد پوزیسو تھی، اور وہ حسن کا دیوتا اس خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کی محبت میں فنا تھا۔ مان جاؤ نا، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ پھر سے اس کو سمجھانے اور بولی۔ جب وہ ہاں میں سر ہلاتے پھر سے کر گیا۔ یارا، اب کی بار وہ واقعی رونے والی ہو چکی تھی۔ اف، اس شخص کے نخرے! میں رو دوں گی اب کی بار اگر اس نے آخری حربہ آزمایا۔ مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اوکے، وائس سینڈ کر دینا۔ بڑے دل کا ثبوت دیتے اس کے غصے کو سوا نیزے پر پہنچا چکا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا یہ سستا ایٹیٹیوڈ۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے مجھے میسج کیا، بلاک کر دوں گی میں تمہیں۔ وہ شدید غصے میں بولتی کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی کہ شاید اب کی بار وہ اس کی سن لے۔ اوکے دوسری طرف بالکل بھی اثر نہیں لیا گیا تھا۔ وہ بے دلی سے اس کا اوکے پڑھتی واقعی رونا شروع ہو چکی تھی۔ کچھ سیکنڈ اس کی طرف سے جواب نہ موصول ہونے پر اس کو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اگنور۔ وہ جو اس کی چیٹ میں بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی، اس کے میسج پر آگ لگی تھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، دکھنا مت۔ خبردار جو اب میری ڈی ایم یعنی ان باکس میں قدم رکھا۔ وہ شدید غصے سے بولی تھی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، ایک ناراض ہوتا تو دوسرا اس کو منانے کے چکر میں خود بھی خفا ہو جاتا تھا، اور پھر دونوں اپنے انا کے پرچم بلند کرتے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ آپ نے خریدا ہے؟ وہ ڈائریکٹ تم سے آپ تک کا سفر طے کر گیا تھا۔ میں کیوں خریدوں گی؟ میرا اپنا ہے۔ اس کو عقل دینے لگی جو بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ میرا بھی ہے یہ، یقین نہیں تو اپنے موبائل پر چمکتا اوپر میرا نام دیکھ لیں۔ کیا آپ کس کے ڈی ایم میں رکی ہوئی ہیں؟ اس کی عقل پر افسوس کرتا اس کو چڑھانے لگا جو چڑ بھی رہی تھی۔ ان کی لڑائی یوں ہی رات بھر جاری رہنی تھی۔ جب دونوں لڑ لڑ کر تھک جاتے تو ایک پہل کر کے معافی مانگتا، صلح کرنے کی کوشش کرتا اور دوسرا فوراً سے مان جاتا، اور ماننے کے بعد اس ناراضگی کے دوران بولے گئے لفظوں پر ناراض ہوتا، سونے کا کہتا، اگلے دن پھر سے لڑائی شروع کر دیتا۔ بہت کم ان کے درمیان سلوک ہوتا تھا۔ وہ جتنا بھی کوشش کرتی کہ اس شخص کے ساتھ سلوک سے رہے، وہ اتنا ہی غلط ہوتا تھا۔ ہر روز لڑنا ان کا معمول تھا، اور روز ایک دوسرے کو زج کرتے، اینڈ پر صلح کا پرچم لہراتے، سلوک سے بائے کہتے۔ وہ کہیں سے بھی تھوڑی دیر پہلے کتے بلی کی طرح لڑنے والے نہیں لگتے تھے۔ ان کو سمجھنا ناممکن تھا۔ مما میں جا رہی ہوں کالج۔ وہ نیچے آتی اپنی ماں کے گلے لگتے محبت سے بولی۔ جلدی جلدی اپنی چیزیں پکڑنے لگی۔ ارے لڑکی، ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ اس کی جلد بازی دیکھتی ٹوکتی ہوئی بولی۔ مما دورید باہر کھڑا ہے، لیٹ ہو رہی ہوں کل پکا۔ وہ آخری دفعہ ان کا ماتھا چومتی بے حد محبت سے بولی تھی۔ اف، ایک تو یہ لڑکی! وہ نفی میں سر ہلاتی تعصب سے اسے دیکھتے بڑبڑائی تھی، جو اپنا بیگ پہنتی کیوٹ سے انداز میں بھاگتے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ سوری سوری سوری۔ اسے باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے دیکھ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہنستے ہوئے سوری کرنے لگی۔ وہ اتنی حسین لگی تھی اس لمحے کہ دورید اپنا سارا غصہ بھول کر اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ اف، ایک تو اس کی ایسی خوبصورت ایکٹ، اور اس پر تضاد وہ کہتی تھی کہ اس سے محبت نہ کی جائے۔ وہ جانتا تھا وہ اسے نہیں مل سکتی، مگر وہ چاہ کر بھی خود کو محبت کرنے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ اسے ایک امید سی تھی، مبہم سی امید کہ شاید یہ اس کی قسمت میں لکھی جائے، شاید یہ لڑکی اس کو مل جائے۔ تم ہر روز کی طرح لیٹ آئی ہو، اور آئی بھی ناشتے کے بغیر۔ وہ اس کو گھورتا خفگی سے بولتا، اس کو جتانے لگا۔ ہاں، رات کو تو میں نے بولا تھا نا کہ اٹھو، مجھ سے لڑو اور مجھے جگاؤ۔ اس کے شکوے پر وہ اس کو گھورتی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ ارے لڑکی، تم اب مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ لڑنے پر تم نے ورغلایا تھا۔ اس کو یاد دلاتا ہو بولا، ہاں اوکے، سارا قصور میرا ہے۔ وہ منہ پھلا کر بولتی اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر گئی تھی۔ جب اس کے خراب تاثرات دیکھتا وہ مسکراہٹ دباتا گاڑی ریورس کرنے لگا۔ اچھا بتاؤ، ناشتہ کرو گی؟
اس کی طرف دیکھتا نرمی سے پوچھنے لگا، نہیں۔ وہ ہنوز خفا تھی۔ جانان۔ اس نے جان بوجھ کر اسے نام سے پکارا تھا۔ اس کو یوں جانان کہتے دیکھ وہ بے ساختہ اچھلی تھی۔ شٹ اپ درید۔ وہ اس کی شٹ اپ کال دیتے پھر سے رخ موڑ گئی۔ جب اس کے تپنے پر ہنستا ہوا سر جھٹک گیا۔ وہ اس لڑکی سے بے لوث محبت کرتا تھا، مگر اس کی خاطر وہ خود کو اپنے خول میں بند کر کے رکھتا تھا۔ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے قابو ہو جاتا تھا، مگر صرف کبھی کبھی۔ تم لینے کب آؤ گے؟ آج ظاہرہ میم کو بھی لینے جانا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے استفسار کرتا گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکنے لگا۔ اس کے ظاہرہ میم کہنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم اور تمہاری ظاہرہ میم، بھاڑ میں جاؤ دونوں۔ مجھے کالج جانا ہے، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ وہ پہلے ہی تپی ہوئی تھی۔ اس پر تضاد اس کا ظاہرہ میم کہنا اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کہاں اور کیا جاب کرتا ہے۔ یہ اس کی جاب کا حصہ تھا، اس لڑکی کی حفاظت کرنا، مگر اس کا یوں شدید ری ایکشن۔ وہ حیران تھا۔ بولا نا نہیں کھانا، کالج چھوڑو۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ کھا رہی ہو کہ نہیں؟ اب کی بار وہ بھی غصے سے بولا تھا، لہجہ وارن کرتا ہوا تھا۔ بس یہیں پہ میرم کی ضد ٹوٹی تھی۔ وہ اپنا بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکتے باہر نکلی تھی۔ اسے یوں بات مانتے دیکھ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی سنتی تھی۔ یہ بھی روز کی طرح ایک عام سا دن تھا جب وہ کچن میں سے آتی خوشبو پہ حیران ہوتی۔ وہاں داخل ہوئی۔ مما اتنی تیاریاں، اتنا کھانا کس لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس وقت اس کے گھر میں اس کی ماں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے بابا آفس ٹور پر گئے ہوئے تھے، جن کی واپسی 4 دن بعد تھی۔ اٹھ گئیں تم؟ چلو جا کر تیار ہو جاؤ، تمہارے پاپا کے دوست آ رہے ہیں اپنی فیملی سمیت۔ تم بھی فوراً سے تیار ہو جاؤ، میں بھی چینج کر لوں۔ وہ اس کو کہتی جلدی سے ملازمہ کو کھانے کا سب بتانے وہاں سے نکلی تھی۔ یار مما وہ آ رہے ہیں تو میں کیوں تیار ہو جاؤں یار؟ بھئی میں نہیں ہو رہی، بار بار چینج کرنا اوف۔ اس کو سخت زہر لگتا تھا مہمانوں کا اپنے گھر آنا، اور آپ ہی جاتے تھے تو اس سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ مانا کہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، مگر اب ایسی بھی کیا محبت؟ اسے شدید چڑ تھی یوں بار بار کپڑے بدلنے سے۔ ماما میں پیاری تو لگ رہی ہوں، وہ روحانسی ہوتی کہنے انہیں جھٹکا دے گئی تھی۔ میرم یہ تم پیاری لگ رہی ہو؟ اس کا اوپر سے نیچے تک کا جائزہ لیتے حیرت سے بولی۔ جہاں اس نے شرٹ کوئی اور پہن رکھی تھی، ٹراؤزر کوئی اور، بکھرے بال رف سے جوڑے میں قید تھے، پاؤں میں اپنے باپ کی چپل پہنی تھی، گلے میں ان کا ہی مفرل لپیٹے وہ بلا شبہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ ایسا میرم کا کہنا تھا، مگر وہ ماں تھی، پرانے خیالات کی مالک۔ ان کے لیے ان کا قومی لباس ہی ان کے شاندار لباس تھا۔ وہ اس کو گھورتی اندر کی طرف لے جانے لگی۔ اسے اپنی پسند سے سوٹ نکال کر دینے لگی۔ مما شادی پر نہیں جانا میں نے یار۔ وہ اس کو پرپل کلر کی لانگ فراک دیتے ہوئے اس کو پہننے کا کہنے لگی، جس پر اس نے بیزارگی سے کہتے اس کو پہننے سے انکار کر دیا۔ جا رہی ہو کہ لگاؤں ایک؟ وہ بے شک نازوں سے پلی تھی، مگر اس کی ماں تھی، وہ جانتی تھی کیسے سنے گی یہ بات۔ وہ سیدھی طرح سے بات ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان کے غصے پر وہ منہ پھلائے ان کے ہاتھ سے ڈریس تھامتی وہاں سے نکلتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بے حد پیاری ہے، ان کی تعریف پر جھیمتے ہوئے وہ بے ساختہ شرما دی۔ تو کیا ڈیٹ فائنل کر لیں؟ ان کی بات پر وہ شرمائی لجائی سی خود میں سمٹ رہی تھی۔ ان کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کون سی ڈیٹ؟ کیسی ڈیٹ؟ وہ تو کسی ڈیٹ کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا تھا، جو مدھم سا مسکراتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گم ہو چکے تھے بقول اس کے۔ ماں کا اتنے کھانے بنوانا، اس کو تیار ہونے کا کہنا، اس آنٹی کی تعریف کرنا، اور اب ڈیٹ؟ کڑی سے کڑی ملاتے وہ بات کی اصل تہ تک پہنچ چکی تھی۔ تو کیا اس کی شادی ہونے والی تھی؟ بے ساختہ وہ سوچتے ہوئے خوشی سے لال ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہیں ناچنا شروع کر دیں یا جا کر درید کو بتا کر بھنگڑے ڈالے، مگر اپنی ساسو ماں جو کہ ابھی بنی بھی نہیں تھی، ان کی نظروں میں اچھا بننے کی خاطر وہیں پر منہ جھکائے شریف اور معصومیت کا تاثر سجائے شرمائی شرمائی سے ان کا دل لبھانے کی کوشش میں لگی تھی۔ اسے شادی کا بے حد شوق تھا۔ اس کے شوق بھی اس کی طرح انوکھے ہی تھے۔ اسے شادی کا شوق صرف شادی میں ملنے والی سلامیوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد اپنے شوہر کی پروفائل پکچر لگا کر یا کپل ڈی پی لگا کر لوگوں کو جلانے کے لیے تھا۔
اس کے علاوہ اس کے ساتھ ریلز بنا کر سٹیٹس اپلوڈ کرنے کے لیے تھا، اور سب سے بڑھ کر کے اس کی پڑھائی سے جان چھوٹ جانی تھی۔ ان کاموں کی وجہ سے اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کی شادی آج ہی ہو جائے۔ اپنی اتنی انوسینٹ اور کیوٹ سی بہو دیکھتے رملہ بیگم اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ جی تو پھر رشتہ پکا سمجھیں؟ اب کی بار ان کے شوہر نے اپنی بہو کی حسین اور معصومیت سے بھرپور شکل دیکھتے شرارت سے استفسار کیا تھا۔ رشتہ؟ میری طرف سے نکاح بھی آج ہی پڑھوا لیں؟ وہ دل میں مخاطب ہوتی بے صبری سے بولی تھی۔ اس کی ساس اگر اس کے یہ نادر خیالات جان لیتی تو یقیناً اس کو معصوم کہنے سے پہلے ہی خودکشی کرنا ضروری سمجھتی، کیونکہ وہ معصوم تھی ہی نہیں، وہ شیطان کی بھی نانی تھی، بقول درید کے کہ یہ شیطان کے بھی قابو میں نہیں آتی تھی۔ نہیں رشتہ نہیں، میں ڈائریکٹ اب بارات لانا چاہتی ہوں، میرا تو اب اس کے بغیر لمحہ بھی جی نہیں لگے گا۔ اس کی حسرت اس کی ساس نے پوری کی تھی۔ اس لمحے اس کا دل چاہا کہ وہ ان کا منہ چوم لے۔ کتنی سویٹ تھی وہ، ہائے میرا تمہارے تو اچھے دن آ گئے۔ وہ ان کی بات سنتی دل میں ان کی بلائیں لیتی، یا ہو کے انداز میں بولتی، اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکروں میں لال ہو رہی تھی۔ اوف، اب یہ جائیں گے کب؟ مجھے درید سے ملنا ہے۔ وہ اس کی مسلسل گفتگو سے تنگ آتی تنک کر بولی تھی، یہ بڑھیا تو اب جانے بھی نہیں دے رہی۔ جس ساس پر وہ تھوڑے وقت پہلے واری صدقے جا رہی تھی، اب اسی سے اکتا کر بڑھیا کہتی اس کو کوسنے لگی تھی۔ جی تو بہتر، اب ہمیں اجازت دیں، اب انشاءاللہ اگلے ہفتے بارات لے کر آئیں گے۔ رملہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی، ہیں کہیں یہ پچھلے جنم میں میری محبوبہ تو نہیں رہ چکی جو ان کو میرے دل سے راہ ہے؟ اف، میری ہر بات سمجھ رہی ہیں۔ ان کو اٹھتے دیکھ وہ بیوقوفی کی انتہا پر پہنچتی اور اوور تھنکنگ کرتے اپنی ساس کو اپنی محبوبہ بنا گئی، صرف اس لیے کہ وہ اس کے دل کی ہر بات جان رہی تھی۔ اسے منہ میں انگلی ڈال کے معصومیت سے سوچتے دیکھ وہ ایک دفعہ پھر سے ان کی بلائیں لیتے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، محبت سے ساتھ لگاتے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے، وہاں سے چلی گئی تھی۔ جبکہ ماتھے پر بوسہ دینے پر وہ بے ساختہ منہ کے زاویے بگاڑ گئی۔ 20 سالوں سے اپنے شوہر کے لیے یہ پیشانی بچا بچا کر رکھی ہوئی تھی، بڑھیا اس کے حق پر ڈاکہ ڈال گئی۔ بے ساختہ ماتھے کو رگڑتے وہ منائی تھی، جبکہ بیٹی کی بڑبڑاہٹ سنتے عائشہ بیگم نے اس کو گھورتے ہوئے آنکھیں دکھائی تھی کہ بے وقوف کہیں بھی کچھ بھی بول جاتی ہے۔ تریت تریت تریت، وہ دیوار پھلانگ کر ان کے لان سے ہوتی کھڑکی سے اندر کے کمرے میں کودتے چلاتے اس کو آوازیں دینے لگی۔ کیا ہو گیا لڑکی؟ سائمہ بیگم بے ساختہ اس کو ٹوک گئی۔ آنٹی درید کہاں ہیں؟ ان سے بے صبری سے پوچھتے انہیں شوق کر گئی۔ کس بات کی جلدی ہے بھائی، ہوا کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ میری شادی طے ہو گئی ہے، وہ اپنا دوپٹہ منہ میں ڈالتے مصنوعی شرمانے کی ایکٹنگ کرتے انہیں خوشگوار قہقہہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں سو کیوٹ، مبارک ہو پھر تو بہت بہت۔ ان کے قہقہے کے ساتھ ساتھ باہر سے آتے درید کا دل ٹوٹ کر نکلا تھا۔ احتشام انکل، میرم کے والد اسے پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اسے لگا تھا وہ انکار کر دے گی، مگر وہ تو کتنی خوش تھی۔ اف، کتنی حیثیت تھی یہ۔ وہ انہیں انکار کر چکا تھا کہ وہ نہیں آ پائے گا، وہ مصروف ہوگا، جبکہ اس کی مصروفیت بس ایک بہانہ تھی۔ وہ کیسے اس کو کسی اور کے نام لگتے دیکھ سکتا تھا؟ واللہ یہ اذیت بڑی اذیت تھی۔ وہ سوچ کے آیا تھا اس کی خوشی میں خوش ہوگا، اسے اپنی اذیت کا بالکل اندازہ نہیں ہونے دے گا، مگر وہ اب خود پر سے قابو کھو رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کا کھوکھلا پن ظاہر کرتے اس کے ہونٹوں کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ اپنا دماغ اسے شل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر لے یہ اذیت؟ وہ بے ساختہ واپس مڑ گیا تھا۔ وہ فی الحال اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف الٹے قدموں آتا، آنکھوں میں آنسو لیے لمبے لمبے سے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جب آئے گا نا تو اس کو کہیے گا کہ مجھ سے بات کرے، مجھے کال کرے۔ وہ ان کو الوداعی کلمات کہتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد سائمہ بیگم کی مسکراہٹ فوراً سے دکھ میں بدل گئی تھی۔ یہ لڑکی ان کی بیٹے کی جان تھی اور وہ اسے بے جان کرنے والی تھی۔ اپنے بیٹے کی اذیت کا اندازہ کرتے وہ بے ساختہ رونی تھی۔ جوان بیٹے کا غم انہیں کھائے جا رہا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی اور اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک ہفتے سے اس کو کالز کر کر کے اس کے گھر کے چکر لگا لگا کر تھک گئی تھی۔
مگر وہ کہاں تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ ابھی اس کا اس موقع پر چھوڑ جانا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر اسے نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آیا تھا۔ بی بی جی، درید صاحب آ گئے۔ جی، ابھی میں گئی تھی باہر کی طرف، وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کی حالت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ جو ابھی رو کر اپنی آنکھوں کا حشر بگاڑ رہی تھی۔ ملازمہ کی بات سن کر جھٹکے سے اٹھتی، اپنا مہندی کا ڈریس سنبھالتے بنا اپنے سجے سورنے کی پرواہ کیے بھاگتے ہوئے وہ وہاں نکلی تھی۔ اس وقت اسے صرف اس شخص کے پاس جانا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے اس کو بے رخی کی مار مار رہا تھا۔ میں کیا کروں ماما؟ میرے اندر لگی آگ مجھے اس کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دے رہی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ہر چیز سے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ یہ اذیت میری رگوں کو کاٹ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ شروع سے میرے ساتھ ایک دوست کی حیثیت سے رہی ہے، مگر میرے دل میں اس کے لیے جذبات کیوں پیدا ہوئے؟ اگر اسے نہیں ملنا تھا تو میرے دل میں اس کی محبت کیوں پیدا ہو گئی؟ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے مسلسل روتا جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتا؟ پسندیدہ عورت مرد کو ہر حال میں لا سکتی ہے۔ وہ چاہے تو اس کو ایک پل میں آسمان پر بٹھا دے اور چاہے تو اسی پل زمین پر لا مارے۔ وہ رو رہا تھا اس لڑکی کی خاطر جو اس کی جان تھی، اس کی خاطر ہی تو جیتا آیا تھا۔ اب وہ یوں اچانک کسی کی ہو رہی تھی تو اس کا دل یہ اذیت برداشت کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو ریت میرا بچہ، صبر کرو، انشاءاللہ اس میں کوئی بہتری ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ چیختا ہوا اپنا سر اٹھا گیا۔ کیسی بہتری ماما؟ اگر بہتری تھی تو پہلے اس دلدل میں کیوں ڈالا گیا مجھے؟ میں نے خود تو اس سے محبت نہیں کی تھی نا، خود ہوئی ہے، آخر کیوں؟ محبت ہونے کے بعد نہ ملنے پر بہتری سناتی جاتی ہے ہمیں، تو کیا یہ بہتری پہلے نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے دہاڑے مار مار کر رویا تھا۔ سائمہ بیگم بیٹے کی یہ حالت دیکھتی، اس کی وحشت کا اندازہ کرتی خود بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں میں مر جاؤں، پھر اسے معلوم ہو کہ جدائی کتنی بدتر سزا ہے جو اس نے میرے لیے منتخب کی ہے۔ کاش ماما، کاش اسے کبھی محبت نہ ہو۔ میں اسے یہ درد محسوس نہیں کروا سکتا جیسا میں کر رہا ہوں۔ اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں خود کو سنبھال لوں گا، اس اذیت سے نکال لوں گا، مگر اس کو اگر یہ دکھ دیکھنا پڑا تو میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا۔ یہ اذیت میری رگوں کا خون نچوڑ رہی ہے ماما۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں رفتہ رفتہ کچھ چبھ رہا ہے۔ دل ایسی آگ میں چل رہا ہے کہ مجھے خود سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ آگ اس کی خوشیوں کو نہ لگ جائے۔ وہ میری محبت ہے مگر میں اس کی محبت نہیں، آخر کیوں؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتا اپنی بند ہوتی آنکھوں پر قابو پاتا، ان سے سوال کرتا۔ ان کا دل دہلا گیا تھا۔ اس کے بکھرے بال ماتھے پر آنتے آنسوں سے تر چہرے سے چپکتے اس کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ کتنا حسن تھا ان کے بیٹے کے پاس، مگر وہ محبت میں ہار گیا تھا۔ سو جاؤ میرا بیٹا، میری گود میں سر رکھ کر سو جاؤ۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی۔ نیند ہی نہیں آتی مما؟ وہ اب خود پر قابو پاتے اپنے سر میں ان کی انگلیاں محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ میں مانتا ہوں یہ کار حلال ہے، لیکن تمہاری شادی نے نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ وہ دل میں اس ظالمہ سے مخاطب ہوتا، ایک دفعہ پھر سے اپنے سینے کو مسلتا، اپنی قسمت پر آنسو بہاتا اس کی یادوں میں گم ہوا تھا، جبکہ باہر کھڑی میرم شاہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا دوست کتنی گہری اذیت میں تھا۔ دوست؟ وہ خود پر لعنت بھیجتی اس لفظ پر استہزائیہ ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی بھی کھوکھلی سی تھی۔ اس شخص کو تکلیف کی وجہ بنی تھی جو اس کو اس کی سانسوں سے بھی زیادہ عزیز تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ اس سے سب کر سکتی تھی مگر محبت نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اسے چاہ کر بھی اس سے محبت نہیں ہوئی۔ وہ وہاں کھڑی خود کو بددعا دیتی اس کو دعا دے گئی تھی۔ میری دعا ہے درید ملک، جیسے تم روئے ہو ایسے ہی میں روؤں، جیسے تم میری وجہ سے تڑپے ہو ایسے ہی میں بھی تڑپوں، جیسے تم اذیت میں رہے ہو
ایسے ہی میں بھی رہوں، اور تم، میری دعا ہے تمہیں خوبصورت چاہنے والی ہمسفر ملے جس کو تم سے عشق ہو جائے، جو تمہاری اذیت سے کٹے وجود کو اپنی محبت سے سمیٹ لے، جس کے آگے تم میرم شاہ کی محبت کو بھول جاؤ، جس کے لیے تم خود کو قربان کر دو۔ میری دعا ہے تمہیں ایسی ہی محبت ملے جیسی تم مجھ سے کرتے ہو، جیسی تم نے مجھے ٹوٹ کر چاہا ہے۔ میری دعا ہے ایسی ہی کوئی تمہیں ٹوٹ کر چاہے۔ وہ وہاں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس کو دعائیں دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ وہاں اس سے حساب لینے آئی تھی، شکوے کرنے آئی تھی، مگر اس کی اذیت کے آگے اس کو اپنا آپ ریزہ ریزہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس کی بارات تھی اور وہ آج بھی نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ نہیں آئے گا، مگر پھر بھی ایک امید تھی کہ شاید اس نے نہیں آنا تھا، اور وہ نہیں آیا تھا۔ اس کی مسلسل اگنورنس اس کا دل جلا رہی تھی، مگر اب کی بار وہ خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اداس ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اسی لیے کچھ بھی کہنے کے بجائے صبر سے کام لیتے نکاح نامے پر دستخط کرنے لگی۔ اس لمحے شدت سے اس کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کیا یاد نہیں آیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو پہنچتی سائن کر گئی۔ ادھر وہ سائن کرنے کو جھکی تھی اور ادھر درید ملک نے وہاں پیر رکھا تھا۔ ایک لمحے کا میرم کا ہاتھ کانپا تھا، دل ایک نئے انداز سے دھڑکا تھا۔ بے ساختہ نظروں کا زاویہ بدلتے سائیڈ کو گردن موڑتے اس کی طرف دیکھا تھا، جو وائٹ شلوار سوٹ پہنے براؤن اجرک اوڑھے وہاں قدم رکھتا ہزاروں دل ساکت کر گیا تھا۔ اس کا دل کیا سب چھوڑ کر اس کے ساتھ لگ کر اتنا روئے کہ وہ اپنی ساری اذیتیں بھول جائے۔ اپنی ماں کے کاندھا ہلانے پر وہ ہوش میں آتی، نکاح نامے پر دستخط کرنے لگی۔ اف، کس قدر اذیت ناک لمحہ تھا وہ ایک پل میں دستخط کرتی اس کا دل اجاڑ گئی تھی۔ اس کے دستخط کرتے ہی ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے مسکرانے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ جب اس کے ضبط کی داد دیتی میرم شاہ وہاں بیٹھی، ایسا روئی تھی کہ خود ازحاج آفریدی بھی بوکھلا گیا تھا۔ اس کے رونے کو عام لڑکیوں کی طرح کا رونا سمجھتا، بیزارگی سے سر جھٹک گیا۔ اسے اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر وہ یہ شادی تو کر گیا تھا، مگر وہ یہ نبھا پاتا یا نہیں، اس کی گارنٹی وہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کو یوں روتے دیکھ درید کا دل کیا اس کا وجود خود میں چھپا لے، مگر اس کا حق وہ کسی اور کو دے چکی تھی۔ وہ اپنی دکھتی آنکھیں میچتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے اس کی بارات میں حاضری لگوانی تھی اور وہ لگوا گیا تھا۔ وہ جیت گئی تھی باپ کی پگڑی بجا کر۔ ادھر رو رہا تھا لال ماں کو گلے لگا کر۔ کیا کہے گا زمانہ کہ دہشت کھا گئی، باپ کی فکر کسی کی محبت کھا گئی۔ درید آج اس کی شادی کو تقریباً 3 ماہ ہونے کو آئے تھے، لیکن اس کا غم ابھی بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھا۔ وہ جب اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کار کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی پکار پر بے ساختہ آنکھیں کھول گیا۔ یس میم۔ وہ فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا کہ سوچ میں گم ہو؟ اس کی آنکھیں دیکھتی دکھ سے بولتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ٹھیک سے رہتا بھی نہیں ہے، ستم یہ ہے کہ وہ کچھ جتاتا بھی نہیں ہے۔ ایک تو کہتا ہے کہ مجھے دکھ کھا گیا کسی کا، دکھ کس کا کھا گیا یہ بتاتا بھی نہیں ہے۔ کچھ نہیں، وہ اپنی آنکھوں کو ملتا نفی میں سر ہلاتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ مجھے بتاؤ نا، تمہاری آنکھوں کی سرخی، یہ اذیت بھری لال آنکھیں، سچ بتاؤ کہ تم کسی کی محبت میں مبتلا ہو۔ وہ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتی اسے پہچان گئی تھی۔ پہچانتی بھی کیوں نہ، وہ خود راہ محبت کی مسافر تھی۔ سامنے بیٹھا وجود اس کا جنون تھا، اس کا عشق، جس سے اس نے بنا کسی غرض کے بے لوث محبت کی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی، مگر یہ نہیں کہ اس کا محبوب کسی اور کا روگ لگائے بیٹھا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل سکڑ گیا تھا، مگر جلد ہی اپنے خیالات کی نفی کرتی وہ اس کا گریبان پکڑتی، اس کا چہرہ خود کی طرف جھکا گئی۔ بولو۔ وہ جو اس کے ایکٹ پر آنکھیں پھیلائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھ گیا۔ کیا وہ جان گئی تھی؟ تو پھر میرم کیوں نہ جان سکی؟ یہ دکھ! وہ پھر سے آنکھیں موند گیا۔ زائرہ نے اس کا گریبان پکڑتے اس کے گلے میں پہنی چین کو
ہاتھ میں بھرتے اس پہ ذرا سا کھچاؤ ڈالا تھا۔ کس سے محبت کرتے تھے تم؟ یہ سوال کرتے اس کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ کسی سے نہیں۔ وہ نظریں چرا کر کہتا اسے اپنا آپ آزاد کروانے لگا۔ مجھے جواب دو درید ملک، وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ اس کا محبوب کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھا تھا۔ ہاں، ہے مجھے محبت، اور اب سے نہیں بچپن سے ہے۔ بتائیے کیا کر لیں گی آپ؟ کہتا تھا میں آپ کو، مت جلائیں اس آگ کو، میں خود کو، مگر نہیں، آپ ٹھہری اپنی مرضی کی مالک، ایک بگڑی نواب زادی۔ وہ ایک جھٹکے میں اس سے اپنا گریبان چھڑواتا دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر ظاہرہ بے ساختہ سہم کر کھڑکی کے ساتھ لگی تھی۔ کہاں دیکھا تھا اس کا یہ روپ؟ بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم کیوں جلے اس آگ میں؟ جب تم جانتے تھے کہ وہ نہیں ملے گی تو کیوں اس سے محبت کی؟ ہاں، اس کی بات پر وہ خود پر قابو پاتے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے غصے سے گھررائی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا سب فنا کر دے۔ اف، یہ شخص کسی اور پر اپنی چاہتیں لٹا چکا ہے۔ وہ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ جلن، یہ درد کتنا اذیت ناک تھا۔ وہ ہر لمحہ اس کو اپنے ارد گرد رکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ اس کے دل کو کوئی اور نہ چھو لے، مگر وہ تو شروع ہی سے کسی اور کو بسائے بیٹھا تھا۔ یا اللہ، وہ بے ساختہ اللہ کو پکار گئی۔ اس کی پکار پر درید نے بے ساختہ اس کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ظاہرہ، یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس کا نام پکارا تھا۔ اف، کتنا حسین لگتا تھا اس کے منہ سے اس کا نام۔ کاش وہ کسی اور سے محبت نہ کرتا تو ظاہرہ درانی خود کو اس کے لیے فنا کر دیتی۔ وہ محبت میں سب برداشت کر لیتی، اس کی بے رخی، اس کی دردناک سزائیں اور اس کی جدائی بھی، مگر شراکت وہ اسے ہرگز قبول نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ رو دی تھی۔ اس کو یوں روتے دیکھ درید کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اگر میرم کی خاطر رویا تھا تو یہ لڑکی اس کی خاطر روئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کو تھام کر سینے سے لگا گیا۔ اس افتاد پر اس نے ایک لمحے میں اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ درید نے پہلی بار اپنی حد سے تجاوز کیا تھا۔ وہ بھی اس کے لیے اس اذیت سے واقف تھا۔ اس کو تو رونے کے لیے اس کی ماں کی گود مل گئی تھی، مگر وہ جانتا تھا یہ لڑکی اپنا دکھ کسی کو نہیں بتائے گی۔ تبھی وہ اس کو اپنا سینہ میسر کرنے لگا، مگر وہ اسے جھٹک گئی۔ ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی، غرا کر بولتی، اپنے آنسو صاف کر گئی۔ گھر چلو، وہ اسپاٹ لہجے میں بولتی اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر گئی تھی۔ وہ جو ساکت نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جس کو اس نے جھٹکا تھا، اس کی بات پر اپنا غصہ ضبط کرتا گاڑی سٹارٹ کرتے بے حد تیز رفتار سے وہاں سے نکلا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ اسے یہاں آئے 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، مگر اس کے شوہر نے بالکل بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا۔ اس سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا، اور جب بھی ہوتا تھا بے حد روڈ لہجہ اپناتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر نازوں سے پلی تھی۔ اس نے آج تک کسی کا سخت لہجہ محسوس نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی نے اس سے سخت لہجے میں بات کی تھی، مگر اس کا شوہر اسے ہر وقت ذہنی اذیت میں مبتلا رکھتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ مہندی کی رات اس کے جذبات میں خود کو دی گئی بد دعا اثر انداز ہو گئی تھی۔ کاش اگر وہ بد دعا مجھے لگ رہی ہے تو میری دعا بھی درید کو لگ جائے۔ اگر میری دعا اسے لگ گئی تو میں اس بد دعا کو خوشی خوشی قبول کر لوں گی۔ اللہ جانے کس حال میں ہوگا وہ۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ ازحاج کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرم، میرم، وہ کچن میں اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ اس کی پکار پر کمرے کی طرف بڑھی۔ جی، آپ نے بلایا؟ وہ بے حد محبت سے بولی۔ کیسی ستم ظریفی تھی قسمت کی۔ وہ شخص اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، مگر اس کے لیے وہ ایسا لہجہ کبھی استعمال نہیں کر پائی تھی، جبکہ یہ شخص بس اس پر چلاتا تھا، اور اس کے لیے محبت کے علاوہ کوئی اور لفظ منہ سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ کسی نے قدر نہ کی ہماری محبت بھرے لہجے کی، کسی نے ہمارے روکھے جوابوں پر بھی جان واری تھی۔
اس کی بے رخی پر روز رات کو اپنا تکیہ بھگوتی تھی، مگر وہ ظالم شخص کان دھرے بنا اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ تیار کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ جب بھی آرام سے بولنے کی کوشش کرتا تھا، وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی تھی کہ اس کا غصہ اس کی نرمی پر غالب آ جاتا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ اس کی عزت تھی، مگر اس کی شرارتوں سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ اس کے سامنے سگڑ ظاہر کرتی تھی خود کو، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے وہ کیا کیا کرتی ہے۔ اس کی ایک ایک پل کی خبر لیتا تھا، کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے، وہ سب کی خبر رکھتا تھا۔ وہ میں کافی، اس کا غصے سے بھرا لہجہ محسوس کرتے وہ بے ساختہ سہم تھے، 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کو ڈرتے دیکھ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ روڈ بیہیو کرے، مگر وہ چاہ کر بھی خود کے غصے پر قابو نہیں پا پاتا تھا۔ میری بات سنیں اساج، آپ کافی پیے، میں تیار ہو جاؤں گی، اس کو کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کدھر ہے کافی؟ پیچھے سے اس نے ہانک لگائی تھی، جس کے جواب میں وہ اسے پلٹ کر سنجیدگی سے جواب دے گئی، کچن میں۔ 2 لفظی جواب دیتی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی۔ اس کا اسپاٹ لہجہ اس نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ اس کے اس لہجے کا عادی نہیں تھا، آخر کیوں وہ اس سے اس لہجے میں بات کر کے گئی؟ ہاؤ ڈیئر شی! وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بناتا دیوار پر مارتا غصے سے بولا تھا، جب اسے اپنا رویہ یاد آیا۔ کیسے وہ پہلی رات ہی اس کی اوقات اس پر واضح کرتا، اس کو ایک تکیہ اور بلینکٹ دیتے ڈریسنگ روم میں بند کرایا تھا، اور پھر اس کے گھر سے ناشتہ آنے پر کیسے وہ سب کچھ بلائے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ کتنی منتیں کی تھی اس لڑکی نے کہ مت جائیں، میری فیملی کے سامنے عزت رکھ لیں، مگر وہ سنی انسنی کرتا چلا گیا تھا۔ اس کے ماموں کے گھر دعوت پہ بھی وہ ان کے ساتھ بے حد روڈ بیہیو کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ اس کا رویہ اتنا سخت تھا کہ بے ساختہ اس کی کزن اس کے کمرے کے راز جاننے میں انٹرسٹ لینے لگی۔ وہ سب دیکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اسے طرح طرح کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، مگر وہ پھر بھی اس کو بے رخی کی مار مارتا تھا۔ اپنا لہجہ، اپنا گزشتہ رویہ یاد کرتے اس کا دل ایک پل کو سکڑا تھا۔ آج اس کا ایک سنجیدہ لفظ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، حالانکہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، جبکہ وہ ہمیشہ اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی آ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی محرم کو اس سے محبت ہو چلی ہے، اور یہ احساس اسے اور غرور میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ بے حد مغرور تھا، بے حد حسین تھا، اسے دل رکھنا آتا ہی نہیں تھا۔ شاید دل توڑنا حسن والوں کی ادا ہوتی ہے۔ ہر حسین شخص پتھر دل تھا، سنگ دل، بے حد سنگ دل۔ اسے اپنے رویے کا احساس ہوا تھا۔ بے ساختہ ڈھیروں شرم نے اس کو آن گھیرا تھا۔ اف، یہ لڑکی اس کے سر پر سوار ہو رہی تھی۔ اس کو دکھ دے کر خود بھی خوش نہیں رہتا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اسے اپنے کیے کی معافی مانگتے اس کو خوش رکھنے کی بے حد کوشش کرے گا۔ جب اس کے ستم سہ سکتی ہے تو اسحاج خان کیوں اپنی عورت سے معافی نہیں مانگ سکتا؟ وہ سوچتا اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا۔ کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کچن سے کافی پیتا اپنی ماں کو اپنے جانے کا بتاتا واپس کمرے میں آیا تھا، جب اس کو کمرے میں نہ پا کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کپڑے بدل رہی ہو یا سلائی کر رہی ہو؟ وہ انگلی سے دروازہ کھٹکھٹاتا غصے سے بولا۔ آ رہی ہوں، اپنا بھول گئے ہیں؟ 4 گھنٹوں میں بس بال بناتے ہیں آپ۔ اس کو غصہ کرتے دیکھ وہ پہلا جملہ اونچی آواز میں کہتی، جبکہ دوسرا بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے گزرنے والی تھی۔ جب اس کی کلائی مقابل نے تھامی تھی، اس کا حلیہ دیکھتا سٹل ہوا تھا۔ ڈیپ گولڈ کلر کی ساڑی میں گولڈن کلر کی جیولری پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، اپنے ہاتھوں میں جھمکے پکڑے، وہاں سے نکلتے اس کے پاس سے گزرنے والی تھی جب اسحاج خان زادہ کے ہاتھوں میں اس کی کلائی آئی تھی۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کو یکٹک دیکھتا جا رہا تھا۔ اپنے شوہر کی نظر میں پہلی بار اپنے لیے ابری ستائش دیکھتے میرم کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا یہ۔ وہ شخص اپنی تمام تر توجہ سے اس کو والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس طرح دیکھنے پر گلابی ہوئی تھی۔
اپنی قربت کے رنگ اس کے چہرے پر اسحاج خانزادہ اس کو بے حد بھلے لگے تھے۔ آج پہلی بار وہ اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ہر طرح سے چاہے جانے کے قابل تھی، جس کی وہ پچھلے 3 مہینے سے بے قدری کرتا آ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس کے کانوں میں سرگوشی نما آواز میں بولتا، اس کے لبوں پر ہولے سے لب رکھتا پیچھے ہوا تھا۔ اپنے حصار سے رہائی اسے ابھی تک نہیں دی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میرم شاہ کے لیے آب حیات کی مانند تھے۔ کتنا خوبصورت لگتا تھا یہ شخص محبت کے بول بولتا۔ ہر عورت کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا شوہر اسے دیکھے، اسے سراہے، اور آج اس کا ایک جملہ میرم کو اس کے سارے دیے ستم بھلا گیا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی خاموشی سے لرزتا اس کو پا کر وہ بے حد نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ سہلاتا محبت سے بولا تھا، میں کیا بولوں؟ وہ بے ساختہ خود میں سمٹی تھی۔ کچھ بولو، میری تعریف ہی کر دو۔ اس کو مزید اپنے حصار میں بھینچتا فرمائش کرنے لگا۔ اس کے بدلے بدلے تاثرات میرم کو لرزا رہے تھے۔ آپ بہت وہ اس کی تعریف کرتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی والہانہ نظروں کی تپش اس کے الفاظ حلق میں گھونٹ دے رہی تھی۔ آپ ادھر کو منہ کریں، پھر کروں گی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ سے دوسری طرف گھماتی روحانسی ہوئی۔ اسحاج کا دلکش قہقہ کمرے کی زینت بنا تھا۔ جبکہ اسے یوں پہلی دفعہ قہقہ لگاتے دیکھ میرم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ یکٹک اس کو دیکھتی جا رہی تھی جب اسحاج نے آگے بڑھتے اس کے حسین چہرے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے ہر نقش کو بے حد نرمی سے اپنے لمس سے نوازتا اس کو خود کی نظروں میں معتبر کر گیا تھا۔ اس کا محبت میں ڈوبا لمس محسوس کرتی وہ پھول کی طرح کھلی تھی۔ اسے اپنے شوہر کے رویے پر کبھی اف نہیں کیا تھا، اور آج اس کا شوہر اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ اتنے میں ہی خوش تھی کہ وہ اس کو اس قابل سمجھ رہا ہے کہ اس پہ اپنی محبت بھرا لمس چھوڑ سکے۔ محبت تو بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ساری تیاری پل میں خراب کرتا اس کو بوکھلا گیا تھا۔ کیسی تیاری، کہاں کا سفر! اس کو اتنا حسین لگتے دیکھ اپنا ہر ارادہ بدل گیا تھا، جبکہ اس کو جنونی ہوتے دیکھ میرم شاہ مبہم سے مسکراتے اس کے سینے میں ہی پناہ لینے لگی۔ آج وہ اسے ریسٹورانٹ میں لایا تھا کھانا کھلانے۔ اپنے شوہر کی توجہ پا کر میرم بے حد خوش تھی۔ اس پر تضاد اس کا بار بار اس کے ماتھے کو چھو کر اس کی تعریف کرنا، اس کو کچھ ہی دنوں میں اپنا دیوانہ کر گیا تھا۔ ابھی وہ اس کو والہانہ نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا جب اپنے پیچھے سے کسی کے چلانے کی آواز آئی، یو ایڈیٹ! دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اندھے ہو کیا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت سے آنکھیں ڈالے والہانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے جب ان کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ اس چیخ نما آواز پر دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں بلیو جینز کے ساتھ براؤن ٹاپ پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے بے حد حسین لڑکی وہاں نظر جھکا کر کھڑے اس ویٹر پر چلا رہی تھی، سو سوری میم۔ وہ اس بگڑی نوابزادی کے موڈ آف ہونے پر بے حد گھبرایا تھا۔ گھبرانا تو بنتا تھا، وہ زائرہ درانی تھی، الفاق درانی کی اکلوتی بیٹی، جو اکلوتے ہونے اور باپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے بے حد بگڑی ہوئی تھی۔ اس پر تضاد اس کا حسن، وہ ہر طرف سے سراہنے لائق تھے، مگر اس کا لہجہ وہ یوں ہی پل میں دل توڑ دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اٹھ کر ان کی طرف بڑھتا، ایک شخص بھاگتا وہ اندر کی طرف آیا تھا۔ وہ فوراً سے پہلے اس کی طرف بڑھتا ویٹر کو اس سے دور کر گیا تھا، اور وہ اس کی خوشبو سے اسے لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ وہ وہی تھی جس کو وہ دیوانی تھی، وہ وہی تھی جس کی وہ دیوانی تھی۔ ہاں، وہ اس شخص کو جانتی تھی بہت اچھے سے۔ میم! اس سے پہلے وہ مزید اس پر چلاتی، اس کے پکارنے پر وہ فوراً سے پہلے اس کی طرف مڑی تھی۔ تم یہاں؟ وہ اس کو وہاں دیکھ کر شدید مگر مصنوعی حیرت سے بولی، یس میم، چلیں پلیز، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ارد گرد نظر دوڑاتا، سب کی نظریں اس پر محسوس کرتا بے حد ضبط سے بولا تھا، میں کیوں جاؤں؟
وہ اس کی بات کی نفی کرنے ہی والی تھی جب اس کی نظروں کو ایک جگہ اچانک سے ٹھٹک کر رکتے دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں ظاہرہ نے جیسے ہی اپنی نظریں دوڑائیں، ایک بے حد خوبصورت اور کم عمر لڑکی پر جا کر اس کی نظریں ٹکی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک بے حد خوبصورت مرد تھا جو کہ شاید اس کا شوہر تھا، مگر یہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ یکٹک اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جسے اس کے ساتھ کھڑا شخص والہانہ نگاہوں سے دیکھتا کچھ بے چین لگ رہا تھا۔ چلیں، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کا قتل کر دیتی جسے یہ لڑکا والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر جب اس شخص کی نظریں اس پر رکی تھیں تو وہ یقیناً کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ یس میم، وہ اس کی طرف بے دہانی سے بڑھنے والا تھا جب اس کی آواز پر خود کو قابو کرتا اس کی طرف مڑتے نظریں جھکا کر بولا تھا، گھر چلیں؟ وہ ابھی بھی کافی سرد لہجہ اپنائے ہوئے تھی۔ اس کا سرد لہجہ محسوس کرتے اس نے اپنے لب دانتوں تلے دباتے بے ساختہ اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسنے لگا، کیسے بھول گیا کہ یہ لڑکی اس کے لیے بے حد ٹچی تھی۔ اس کے باس کی بیٹی تھی جس کی حفاظت اس کو سونپی گئی تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کو ہاتھ کے اشارے سے چلنے کا کہتے وہ اپنے ہاتھ پشت پر باندھے اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ محترمہ آگے چلتی تھی جبکہ وہ ہاتھ پشت پر باندھے نظریں جھکائے اس کے پیچھے چلتا تھا۔ آج بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلنے کی تیاریوں میں تھا جب وہ فوراً اس کے برابر آتی اس کے قدموں سے قدم ملا کر چلنا شروع کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا، اب تو اسے عادت ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ایسے کرتا تھا کہ شاید کسی روز وہ تھک کر باز آ جائے۔ مگر وہ ظاہرہ درانی تھی، ہار ماننی تو اس نے سیکھی ہی نہیں تھی۔ وہ اس کی حرکت پر سر تعصب سے نفی میں ہلاتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ چلتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات سجائے۔ وہ بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ حسن میں اس لڑکی کو بھی مات دیتا تھا، مگر اس کو محبت نے مارا تھا۔ وہ اپنی محبت نہ پا سکا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے اپنی محبت اپنے محبوب کا پسندیدہ شخص ہونے کے باوجود اس کی وجہ سے نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے دل کی خاطر اپنے دل کو توڑ بیٹھا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی محبت کی طرف راغب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ حسین تھا مگر جذبات سے عاری۔ حسن محبت عطا نہیں کر سکتے، یہ بات وہ جانتا تھا۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا تھا تو اس کے پاس اچھا نصیب ہونا چاہیے۔ اس لڑکی نے اس کو توڑا تھا، مگر اس بات کا طعنہ اسے نہیں مارتا تھا۔ وہ شروع سے اس کے لیے محض دوستوں والی فیلنگز رکھتی تھی، جبکہ وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوبا فنا ہوا پڑا تھا۔ اپنی محبت کے نہ ملنے پر وہ اس کا روگ دل میں بسائے، اپنی عزت نفس داؤ پر لگائے اس لڑکی کی حفاظت پر مامور ہوا تھا جو اس سنگ دل شخص کو اپنا دل دیے بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کا موڈ بری طرح آف ہو چکا ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کے معاملے میں بے حد جنونی، بے حد پوزیسو۔ اسے عادت ہو چکی تھی اب۔ اگر اب وہ اس سے لاپرواہی برتتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس کی فکر اس کی پوزیسونیس کی اسے عادت ہو چکی تھی کہ وہ اب اسے اگر ایسا نہ کرتی تھی تو وہ حقیقتاً بے چین ہو جاتا تھا۔ انہیں باہر کی طرف بڑھتے دیکھ میرم نے بے ساختہ اسے پکارا تھا، درید۔ وہ بے حد جلدی میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے پیچھے اس کی آواز سنتے وہ اپنی آنکھیں میچ گیا، جبکہ ظاہرہ ایڑیوں کے بل پلٹی اس کو گھورنے لگی۔ کون تھی یہ جو اس زرافے کو، وہ درید کی لمبی ہائٹ کے بنا اسے زرافہ بھی کہہ دیتی تھی، اس طرح سے بلا رہی تھی؟ کیسی ہو؟ وہ نرم سی مسکراہٹ سجائے اس سے پوچھنے لگا، جب وہ دونوں ہاتھ منہ پر جمائے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی حالت دیکھ درید کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر ضبط کر گیا۔ تم کیسے ہو؟ وہ نم آنکھوں سے اس کو پوچھتی درید ملک کو بے حد بری لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی وہ نفرت سے دیکھتا تھا۔
اس کی آنکھوں میں ناگواری دیکھتے وہ فوراً سے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ اس کی ادا پر درید کا دل دھڑکا تھا۔ اوف یہ ظالمہ، وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بولی جب وہ حیران ہوتا اس کا ہاتھ تھامتا نیچے کر گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ غصہ کر رہے ہو مجھ پر؟ رکھ کر دوں گی ایک تھپڑ۔ اس کے غصے پر وہ روتے روتے بولی تھی۔ اس دھوپ چھاؤں سے منظر نے درید کو تو نہیں، البتہ پیچھے ازحاج کا دل بڑی شدت سے دھڑکایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے اور درید کے متعلق۔ اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے وہ اس کو سب بتا چکی تھی۔ وہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی تھی، اور اس نے چھپایا بھی نہیں تھا۔ اب بھی وہ ازحاج سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت لیتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے مہندی کی رات سب سن لیا تھا، وہ اس کو بتاتی درید کا دل اذیت سے چیر گئی تھی۔ اوف یہ لڑکی، اس نے بے ساختہ آنکھیں میچ لیں۔ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے میرم، اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے محبت سے بولا تھا۔ بے شک اس کی محبت بن کے نہیں ملی تھی، مگر اس کا یوں پہل کر کے اس کو مخاطب کرنا، درید کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ محبت نہیں بن سکیں تو کیا ہوا، وہ اس کی دوست تو تھی نا۔ اس نے بے ساختہ مسکرا دیا جب میرم کی نظریں اس کے ساتھ کھڑی زائرہ پر گئیں۔ اوہ تو یہ ہیں مس زائرہ، وہ ہونٹوں کو گول کرتی مسکرا کر پوچھنے لگی۔ یس میں ہی ہوں، کیسے جانتی ہو مجھے؟ اس نے بے تابی سے بولتی ان تینوں کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ یہ بتاتا تھا میم ایسے اینڈ ٹرسٹ می، میں ماضی میں آپ سے بہت چلی ہوئی ہوں۔ وہ شرارت سے بولتی اس کو بھی ہنسا گئی۔ لٹرلی میں تم سے بہت چلی ہوں۔ آپ کی بار وہ دلکش قہقہ لگاتے اس کے ساتھ ہائی فائی کر گئی۔ شادی کب کر رہے ہو گائز؟ اب کی بار ازحاج نے گفتگو میں حصہ ڈالا تھا۔ یہ اجازت دے دے تو ابھی، زائرہ نے بڑے دل کا ثبوت دیا تھا، جبکہ درید کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ اس کے تاثرات دیکھتے میرم نے آگے بڑھتے اس کے لیے ایک شعر پڑھا تھا۔ اپنی پہلی محبت نہ ملنے پر ملال نہ کر، کسی کا آخری عشق بن کر کمال کر دے۔ اس کا شعر سن کر درید کا دل دھڑکا تھا۔ وہ واقعی اس لڑکی کا عشق تھا جس نے اس سے بے لوث محبت کی تھی۔ اس رات وہ اس کو غصے سے گھر چھوڑ آیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس کو محبت نامی بلا سے دور رکھے گی، مگر وہ اگلے ہی دن سب بھلاتی اس کی دیوانی زائرہ درانی بن چکی تھی۔ وہ واقعی خوش نصیب تھا جسے اللہ نے اتنی چاہنے والی ہمسفر عطا کی تھی۔ اوکے پھر جب میڈم کہیں گی ہم پہنچ جائیں گے۔ وہ میرم کا شعر سنتا سر کو خم کرتا بے حد چاہت سے بولا تھا، جبکہ زائرہ پہلے ساکت ہوئی پھر اچانک سے یاہو کا نعرہ لگاتے چیختی ہوئی مریم کے گلے لگی تھی۔ اللہ اللہ لڑکی! اس کے یوں اچھلنے پر میرم کا قہقہ بلند ہوا تھا، جبکہ زائرہ کی کھنکتی ہنسی درید کے کانوں میں رس کھل گئی تھی۔ ازحاج اپنی بیگم کو خوش دیکھ کر آسودگی سے مسکرایا تھا، جبکہ درید نے ان دونوں کو یوں ہی خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ یہ منظر بے حد خوبصورت تھا، جہاں وہ چاروں کھڑے دلکش قہقہے لگاتے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ آتے جاتے لوگ رشک سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، جو ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر آپس میں مگن تھے۔